गुमराह एपिसोड 259। गुलजमान ने 2-3 बार उसका सर जमीन से टकराया तो उसका सारा जुनून खत्म हो गया। चीखते चीखते उसकी आवाज भर आ गई और वो किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें शक नहीं कि जालिम से ज्यादा बुज़दिल कोई नहीं होता। आज तक वो दूसरों के गुर्दे निकलवा कर दौलत समेटते रहे थे। ऐसा करते हुए कभी उनके दिल में किसी के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा ना हो सका था। उन्होंने अपने जलील कारोबार को जारी रखने के लिए डॉक्टर काजी को ब्लैकमेल करते वक्त उस पर जरा रहम नहीं खाया था, मगर आज अपने गुर्दे निकाले जाने का सुनकर जैसे वो पागल हो गया था। गुलजमान ने उसकी कमर पर से अपना घुटना हटाकर उसे खींचकर खड़ा कर दिया। वो रोते और घिघियाते हुए बोला, तुम्हें खुदा का वास्ता मेरे गुर्दे ना निकालो, माफ कर दो मुझे, मैं कान पकड़ता हूँ, अब कभी ये काम नहीं करूंगा। मैंने कहर आलूद निगाहों से उसे घूरते हुए कहा, अब अपनी बारी आई है तो अल्लाह याद आ गया तुझे? पहले नहीं पता था तुझे कि खुदा भी है जो कुल जहां का मालिक है और हर शय पर कादिर है। जालिमों को वो इस दुनिया में ही दूसरों के लिए इबरत बना देता है। चलो वो गुलजमान, ले चलो इस जलील को ऑपरेशन थिएटर में और तुम उस दूसरे शैतान को लेकर चलो खान। ज्यादा तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, इसकी एक टांग पकड़ो और घसीटते हुए ले चलो मुर्दा कुत्ते की तरह। अचानक बैरूनी दरवाजे की तरफ से किसी ने हमें ललकारा, खबरदार हाथ ना लगाना इसे, और जो जहां है वहीं खड़ा रहे, किसी ने जरा भी हरकत की तो भून कर रख दूंगा उसे। यह आवाज सुनते ही हम सब ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी और बेसाख्ता मेरे होंठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। अलबत्ता डॉक्टर की आंखें हैरत से फट गईं और मुंह खुल गया उसका। यूं लगता था जैसे उसको सकता हो गया है। डॉक्टर फटी फटी आंखों से अपनी कोठी के दरबान को देख रहा था, जो इस वक्त दरवाजे के बीचों बीच दोनों हाथों में रिवॉल्वर पकड़े हमें ललकारा था। सुना नहीं तुमने? अपने अपने हथियार फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो और इधर दीवार के पास चले जाओ। शायद उसने ये जानने की जरूरत नहीं समझी थी कि हम लोगों के हाथों में हथियार है या नहीं, वरना वो हथियार फेंकने को ना कहता हमें। मेरे पास तो कोई हथियार था ही नहीं और गुलजमान और खान अपने अपने रिवॉल्वर पहले ही जेबों में डाल चुके थे। मेरा ख्याल है अगर खान का रिवॉल्वर इस घड़ी उसके हाथ में होता तो अब तक उस नमक हराम दरबान के हाथों से दोनों रिवॉल्वर निकाल चुका होता। उसका निशाना ऐसा ही बेखता था। मैंने उन दोनों से कहा, तुम इसका कहना मान लो यारो, जाओ चले जाओ उधर उस दीवार के पास। ये कुत्ता मुझे लगता है पागल हो चुका है। वो शख्स जो गुलजमान के हाथों मार खाकर बच्चों की तरह रो रहा था, दरबान को रिवॉल्वर बदस्त अपनी हिमायत में खड़ा देखकर रोना भूल गया और तेजी से उठकर गुलजमान की तरफ लपका। मैंने उसे उठते हुए देख लिया था, लिहाजा जैसे ही उसने गुलजमान की तरफ कदम बढ़ाया, मैंने फुर्ती से बढ़कर उसकी टांगों में अपनी टांग अड़ा दी। वो उछलकर एक बार फिर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। दरबान ने अपने दाएं हाथ का रिवॉल्वर मेरी तरफ तानते हुए गजबनाक लहजे में कहा, ओए तेरी समझ में नहीं आई है मेरी बात अभी तक? मैं कहता हूँ सीधा खड़ा रह, नहीं तो सारी गोलियां उतार दूंगा तेरे बदन में, छलनी करके रख दूंगा तुझे। और मिस्टर शाह, आप इन लोगों से उलझने के बजाय अपने मलिक साहब को उठाकर ले आए इधर। लगता है ये बेहोश हो गए हैं शायद, इन्हें उठा ले, फिर इन रजीलों से निमट लूंगा मैं। उसके अंदाज से यह जाहिर नहीं होता था कि वो किसी बड़े मुआवजे के लिए उनका साथ दे रहा हो या महज वक्ती तौर पर उनसे ताउन करने के लिए आमादा हो गया हो, बल्कि वो उनका कोई पुराना साथी मालूम होता था। उसका लहजा भी आम घरेलू चौकीदारों जैसा नहीं था इस वक्त। मैं डॉक्टर से पूछना चाहता था कि उसने उसे कब मुलाजिम रखा, कितने दिन से वो इसकी कोठी की दरबानी कर रहा है। मेरा अंदाजा था कि वो ज्यादा पुराना मुलाजिम नहीं है, हाल ही में आया था उसके पास और उसने ये मुलाजमत महज डॉक्टर की कमजोरियां मालूम करने की खातिर इख्तियार की थी, वरना वो चौकीदारों के कबीले का आदमी बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये वक्त इन बातों के लिए मौजू नहीं था। चुनाचे मैंने डॉक्टर से उसके बारे में मालूम करने के बजाय बेदम पड़े मलिक की तरफ बढ़ते हुए शाह को तनबीह की, खबरदार शाह जी, हरकत बिल्कुल ना करना अपनी जगह से, वरना मैं अभी इसी जगह गुर्दे निकाल लूंगा तेरे अपने हाथों से। रुक जा जवान, अब इतनी भी जीदारी दिखाने की कोशिश ना कर कि पछताने का मौका भी ना मिल सके तुझे। दरबान ने मुझे फिर तनबीह की, इन बालिश भर के हथियारों पर इतना मान न कर, जानता नहीं है तू मुझे, अभी मेरे सामने ये हथियार अपने मालिक से बागी हो जाते हैं। मैंने बढ़कर इत्मीनान से शाह की कमीज का कॉलर पीछे से थाम के उसे एक झटके से उठाकर सीधा खड़ा कर दिया। मेरी इस जुर्रत ने दरबान को हैरान कर दिया था। उसके चेहरे से उलझन जाहिर होने लगी। शायद उसने इस दौरान मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की थी और ये जानकर ही वो उलझन का शिकार हो गया था कि रिवॉल्वर उसका साथ नहीं दे रहे थे। मेरी तवज्जो चूंकि उसकी तरफ नहीं थी, लिहाजा मैं उसकी ये कोशिशें नाकाम नहीं देख सका था। मैंने शाह को सीधा करके अपने सामने कर लिया ताकि दरबान अगर रिवॉल्वरों की तरफ से मायूस होकर अपना कोई धारदार हथियार इस्तेमाल करना चाहे तो मैं शाह को उसके ऊपर फेंक कर उसकी ये कोशिश भी आसानी के साथ नाकाम बना दूं। मैं शाह को अपने सामने लगाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका सर पहले ही जख्मी था। गुलजमान ने उसे बुरी तरह जमीन पर मारा था कि उसका माथा 2-3 जगह से फट गया था। मेरे टांग अड़ाकर गिरने के बाद इन जख्मों के साथ नीले रंग की एक छोटी सी पहाड़ी भी उभर आई थी। इसके बावजूद आगे बढ़ने में वो मज़ाहमत कर रहा था। मैंने पीछे से उसकी कमर पर जोरदार घुटना मारा। ओ खबीस की औलाद, सीधा चल, नहीं तो 2 टुकड़े कर दूंगा अभी तेरे। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई।
شاید گھٹنا زیادہ ہی زور سے لگ گیا تھا. وہ بلبلا کر مغلظات بکنے لگا تھا. میں نے غضبناک ہو کر کہا, اوے چوڑے دے پتر, منہ بند نہیں کر سکتا تو اپنا؟ کمر کی ہڈی توڑ دوں گا میں سالے تیری جو اب تو نے بکواس کی تو. گالیاں بکنے والوں کو میں زندہ نہیں چھوڑتا ہوں, یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لے. اس کی زبان کو جیسے ایک دم بریک لگ گئے. میرے لہجے کی صفاقی نے اسے سہما کر رکھ دیا تھا. وہ خاموش ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے میرے آگے آگے چلنے لگا. دربان نے مجھے اسے ڈھال بنا کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو جلدی سے کمرے میں گھس آیا اور تیزی سے پہلو بچا کر میرے پیچھے نکل گیا. میں نے جس ہاتھ سے شاہ کی قمیص کا کالر تھام رکھا تھا, اتفاق سے وہ وہی ہاتھ تھا جس کی ایک انگلی میں عالیہ کی دی ہوئی وہ حیرت انگیز اور جادوئی اثر رکھنے والی انگوٹھی ڈال رکھی تھی. میں نے دشمن کو اپنے خلاف آتشی اسلحہ استعمال کرنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس انگوٹھی کا رخ اپنے خلاف استعمال کیے جانے والے ہتھیار کے سامنے ہو. اس گھڑی مجھے اس کا خیال ہی نہیں رہا تھا کہ انگوٹھی شاہ کی گردن کے پیچھے چھپی ہونے کی وجہ سے دربان کا ریوالور مجھ پر گولی اگل سکتا ہے. ایسے میں اگر تقدیر یاوری نہ کرتی تو میری زندگی کی کہانی کا یہیں اینڈ ہو جاتا, لیکن ابھی میری خواری کے دن باقی تھے. ابھی مجھے اور بھی نہ جانے کب تک یوں ہی ارل ترل رہنا تھا. ادھر اس نے میری پشت میں کھڑکی کھولنے کا حکم دے کر اپنے ریوالور کی گولی میری طرف روانہ کی, ادھر میں نے شاہ کو دبوچ کر اپنا رخ پھیر لیا. بس یہ کام پلک جھپکنے جتنی دیر میں ہوا تھا اور وہ گولی جسے میری پشت میں دھسنا تھا میری آستین کو چھیدتی ہوئی شاہ کی پسلیوں میں کہیں جا ٹھہری. شاہ تڑپ کر میری گرفت سے نکلا اور ماہیب آب کی طرح فرش پر گر کر پھڑکنے لگا. گولی چلنے کی آواز اس بند اور زیر زمین کمرے میں گونج کر رہ گئی تھی. برابر والے کمرے میں موجود نرسیں آبی اور میل نرس اسلم بھی یہ دھماکہ سن کر بے چین ہو گئے تھے. شاید ایک لمحے کے بعد ہی ادھر سے دروازہ پیٹا جانے لگا. اس کے ساتھ ہی آبی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی. وہ پوچھ رہا تھا, اوے جیلانی, یہ گولی کس نے چلائی ہے بھائی؟ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس طرف توجہ دیے بغیر خان سے کہا, خان تم دروازے کے پاس جا کر ان لوگوں کو تسلی دے کے یہ شور شرابہ بند کراؤ. میں ذلیل کی نشانے بازی دیکھ لوں جب تک. اسے شاید اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی معلوم ہوتی ہے مجھے. اور دیکھو, وہ دروازہ کھولنا نہیں. وہ لوگ ادھر گھس آئے تو پریشانی کا سبب بن جائیں گے میرے لیے. مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے, البتہ تیرا دماغ کھسکا ہوا لگتا ہے مجھے. معلوم ہوتا ہے دنیا سے جی اکتا گیا ہے تیرا. یہ ابھی پتہ چل جائے گا تجھے. میں نے جواب دیا, کیا یہ دونوں ریوالور لوڈ ہیں؟ ہاں, ابھی صرف ایک ہی گولی نکلی ہے ان میں سے, اور تو نے خود کو ہمارے حوالے نہ کیا تو یاد رکھ ایسی ہی 11 گولیاں اور نکل سکتی ہیں دونوں میں سے, جبکہ ان میں سے نکلی ہوئی صرف ایک ہی گولی کافی ہوگی تیرے لیے. وہ حقارت سے بولا, یہی دیکھنا چاہتا ہوں میں بھی کہ وہ گولی جو میرے لیے بنائی گئی ہے وہ ان دونوں ریوالوروں میں سے کسی میں ہے بھی یا نہیں. اچھا تو لے پھر, تو نے مرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تیرے لیے؟ دربان نے کہا اور ریوالور سیدھا کر کے ٹریگر دبانے لگا. اس بار اس کا ریوالور ساتھ دینے کو بالکل تیار نہیں ہو رہا تھا. اس کا وہ پورا زور صرف کیے دے رہا تھا, لیکن ریوالور کی نال سے کسی بھی طرح گولی نکل ہی نہیں رہی تھی. میں آہستہ آہستہ نپے تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. چہرے پر میرے درندگی چھائی ہوئی تھی اس گھڑی, جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں. وہ اس صورتحال سے گھبرا گیا. کافی زور آزمائی کے بعد بھی جب ریوالور سے گولی نہ نکل سکی تو اس نے جھنجھلا کر ریوالور میری طرف پھینک دیا. میں چونکہ اس کے اس رد عمل کے لیے پہلے سے تیار تھا, لہٰذا میں نے نہایت اطمینان کے ساتھ اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں کیچ کر لیا. ریوالور کا دستہ میری کلائی پر آ کر لگا تھا, لیکن چوٹ اتنی زیادہ نہیں آئی تھی کہ میں اس کی طرف توجہ دیتا. میں نے ریوالور سنبھال کر اس کی طرف سیدھا کرتے ہوئے کہا, اب میں چاہوں تو اس کی ایک گولی تیری کھوپڑی میں اتار کر تجھے دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر سکتا ہوں, لیکن میں پٹاخے بازی کو پسند نہیں کر سکتا اس گھڑی. یوں بھی جب گھی سیدھی انگلی سے نکل سکتا ہو تو خواہ مخواہ انگلی ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں پیارے بھائی, ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس دوران وہ دوسرے ریوالور کو مجھ پر آزمانے کے لیے اس سے الجھنے لگا تھا. اب یہ اس کی بدبختی ہی تو تھی کہ آج وہ ان ریوالوروں پر بھروسہ کر کے ایک ایسے شخص کے سامنے آن ٹھہرا تھا جس پر یہ ہتھیار بے اثر ہو کر رہ گئے تھے. میں اس کے بے حد قریب پہنچ گیا اور پاس جاتے ہی الٹے ہاتھ کا ایک جھانپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے بولا, اوے کمینے, اس رزیل شے پر اتنا پھول رہا تھا تو, اس ناکارہ اور بے وفا ہتھیار پر اترا رہا تھا. دیکھ لی تو نے اس کی اوقات, چلانا اب گولی. مار کھا کر وہ ایک دم پیچھے جا پڑا. میری بات کا وہ جواب کیا دیتا؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہا, اٹھ جا 30 مار خاں کی اولاد, ایک ہی ہاتھ میں لمبا لمبا لیٹ گیا تو, چل اٹھ کھڑا ہو. میں نے اس کا گریبان تھام کر اسے اوپر اٹھا لیا. وہ مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا, یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو اپنے حق میں. تمہیں معلوم نہیں کہ کن لوگوں سے تعلق ہے ہمارا, قبر سے بھی نکال لیں گے وہ تمہیں ہمارا انتقام لینے کے لیے. تجھے بھی یہ نہیں پتا کہ تو کن لوگوں کے درمیان آن پھنسا ہے. انتقام لینے کا مرحلہ تو بہت بعد میں آئے گا. پہلے وہ انہیں مرگھٹ تلاش کرنا پڑے گا جہاں تمہاری راکھ انہیں دستیاب ہو سکے گی. پھر وہ اس راکھ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ تم لوگوں کو خاک میں ملانے والے کون لوگ تھے, کس کس نے حصہ لیا تھا اس کار خیر میں. میں نے شفقانہ لہجے میں کہا اور اسے ایک زبردست قسم کا جھانپر رسید کر کے خان کی طرف دھکیل دیا.
خان بند دروازے کے پیچھے شور مچانے والوں کو چپ کرا کر اسی طرف چلا آ رہا تھا. اس نے اسے بازوؤں میں سنبھال کر کہا, اب انہیں کریا کرم کے لیے کہیں لے کر چلنا ہے ہمیں, یا ایسی جگہ کو انتظام کریں گے ان کا. اس کو باندھ کر ڈال دے یار ادھر ایک کونے میں, اور ان تینوں کو ادھر آپریشن تھیٹر میں لے چل اٹھا کر باری باری. اب تو 6 گردوں کا انتظام ہو گیا ہے, محلے کے کتوں کی تو آج عید ہو جائے گی. میں نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. دربان خان کے بازوؤں میں مچلتے ہوئے کھگیانے لگا. نہیں, تم جھوٹ بول رہے ہو, ایسا نہیں کر سکتے ہو تم. کیوں نہیں کر سکتے ہم ایسا؟ تو روک سکتا ہے ہمیں ایسا کرنے سے؟ یہ تو بہت سنگ دلی کی بات ہے. نہیں, تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے. وہ روحان سا ہو کیا تھا؟ ہاں, ہے تو یہ واقعی سنگ دلی, لیکن جو لوگ دوسروں پر رحم نہیں کرتے ہوں, جو دوسروں کے گردے نکال کر پیسے کماتے رہے ہوں, ان کے ساتھ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تم لوگوں کے تو ٹکڑے کر کے کتے بلیوں کو کھلا دینے چاہیے. ٹھیک ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں, لیکن ہم نے جان نہیں لی کبھی کسی کی, اور ایک گردہ نکال لینے سے آدمی کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. زندہ اور صحت مند رہنے کے لیے ایک گردہ ہی کافی ہوتا ہے. چنانچہ اگر کسی کا ایک گردہ کسی ضرورت مند کے کام آ جائے تو یہ کوئی برائی والی بات تو نہیں ہے نا, ایک طرح کی نیکی ہے یہ تو. ہاں یار, یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, کار ثواب ہے یہ آدمی کے لیے. اور اس گردے کے عوض تم لوگوں کو جو بڑی بڑی رقمیں ملتی ہیں, یہ تو اور بھی زیادہ ثواب کا مستحق بنا دیتی ہے گردے کے مالک کو. کیوں, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, تو پھر برائی والی کیا بات دکھائی دیتی ہے تمہیں اس میں؟ ان سے گردے کی قیمت تو نہیں لیتے ہم. اچھا, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا یاروں. میں نے تو سنا تھا تم لوگ بڑی بھاری قیمت وصول کرتے ہو اس کی. کسی نے غلط بات بتا کر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم صرف اپنے اخراجات اور گردے کے مالک کے لیے تھوڑی سی رقم کے سوا کچھ بھی نہیں لیتے کسی سے. اگر دیکھا جائے تو اس طرح ہم ایک فلاحی کام کر رہے ہیں. اچھا, تم لوگ تو بڑے نیکوکار لوگ ہو یار, اتنے اچھے کام کرتے ہو, مگر ساری نیکی اکیلے اپنے نام اعمال میں درج کرا رہے ہو. کچھ تو ہمارے حصے میں بھی آ جانے دو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ٹھیک ہے, اگر تم یہی چاہتے ہو تو ہم تمہارا حصہ بھی لگا لیں گے اس میں. بولو کیا چاہتے ہو تم؟ وہ بولا. اس کا خیال تھا کہ شاید میں ان کے اس گندے کاروبار میں شریک ہونا چاہتا ہوں, لہٰذا وہ میرا مطالبہ معلوم کر رہا تھا. میرا مطالبہ کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے پیارے بھائی. تم تینوں کے گردوں کے سوا میں اور کچھ نہیں مانگتا ہوں تم سے, اور شاید اس شاہ کو تم نے ختم ہی کر دیا ہے. اسے تو اب یوں بھی ضرورت نہیں رہی ہے گردوں کی. اس کا چہرہ سوت کر رہ گیا تھا میرا جواب سن کے. اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی مجھ سے. سمجھ وہ یہی رہا تھا کہ کچھ دے دلا کر گلو خلاصی ہو جائے گی ان کی. اس خیال نے اس کے دل سے سارا خوف مٹا ڈالا تھا, مگر میرے جواب نے اس کے دل کی دھڑکنوں میں اچانک اضافہ کر دیا. میں نے ڈاکٹر کو مخاطب کر کے کہا, ڈاکٹر, میرا خیال ہے پہلے اس کی مشکل آسان کر دی جائے. یوں بھی اس کے گردے زیادہ جاندار معلوم ہوتے ہیں مجھے. زیادہ دیر تک سہما رہا یہ تو ڈر سے کہیں وہ کمزور نہ پڑ جائیں. وہ دہشت زدہ ہو کر چیخ پڑا. نہیں, تم جھوٹ بول رہے ہو. مجھے خوفزدہ کر کے لمبی رقم حاصل کرنا چاہتے ہو مجھ سے. بولو کیا چاہیے تمہیں؟ 1 لاکھ, 2 لاکھ, 10 لاکھ؟ بتاؤ کتنی رقم چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں نے کہا نا, مجھے تمہارے گردوں کے سوا کچھ نہیں چاہیے. وہ پھر گھگیانے لگا. پلیز ایسا نہ کرو, ہمیں مار کر تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آ سکے گا. جبکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں. خان نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا, ذرا میری ایک بات سن لو جیلانی, فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو. کیا بات ہے, کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ بولو. اس نے دربان کو گلزمان کی طرف دھکیل دیا جو اس دوران ہمارے قریب ہی چلا آیا تھا. گلزمان, اسے سنبھالو, میں جیلانی سے بات کر لوں. دھیان سے پکڑنا, نکل نہ جائے ہاتھ سے کہیں گے. پھر میرے قریب آ کر اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور مجھے الگ لے جاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا, نادانی کی باتیں نہ کرو یار, وہ 10 لاکھ روپے تک دینے کو تیار ہے. گردوں کا ہم کیا کریں گے؟ رقم بہت کام آئے گی ہمارے. میرا خیال ہے 10 لاکھ روپیہ گنوانا نہیں چاہیے ہمیں. 10 لاکھ کا سن کر اس کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا. چھوٹی موٹی چوریوں پر گزارا کرنے والے کے لیے یہ رقم بہت زیادہ تھی. اس نے کبھی ایک ساتھ اتنی رقم نہیں دیکھی ہوگی. مگر اس کی یہ بات سن کر میری کنپٹیاں ایک دم سلگ اٹھیں. میں نے نفرت اور حقارت سے اسے گھور کر دیکھا تو وہ ایک دم سٹپٹا گیا. بوکھلا کر بولا, میری بات کا غلط مطلب نہ لو, میرا مطلب ذاتی فائدے سے نہیں ہے. اچھا, پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی وضاحت بھی تم خود ہی کر دو. میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے نفرت سے پوچھا, تمہیں شاید پتہ نہیں ہے, ہمیں اپنی تنظیم کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کہیں اور سے امداد نہیں ملتی ہے. اس سلسلے میں ہونے والے اخراجات ہمیں اپنے ہی وسائل سے پورے کرنے ہوتے ہیں. چنانچہ یہ 10 لاکھ روپیہ تنظیم کے کام آ سکتا ہے. ان دنوں ضرورت بھی ہے اسے پیسے کی. بس یہی مطلب تھا میرا, ورنہ تم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے ہو. وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولا. یہ بات فیروز بھی بتا چکا تھا مجھے, لہٰذا خان کی بات میری بھی سمجھ میں آ گئی. میں سوچ میں پڑ گیا اس کی بات سے. حالانکہ میرا ارادہ ان رذیل لوگوں کو چھوڑنے کا بالکل نہیں تھا, مگر خان کی بات ماننے کا مطلب یہی تھا کہ میں انہیں آزادی دے کر اور نہ جانے کتنے بھلے مانسوں کو ایک ایک گردے سے محروم کر دوں. میں نے دبی زبان سے کہا, تیری بات دل کو لگتی ہے خان,
لیکن روپیہ لینے کے بعد ہمیں ان گردہ فروشوں کو چھوڑنا بھی پڑے گا. بس یہی میں نہیں چاہتا ہوں. انہیں اس کاروبار کو مزید جاری رکھنے کی اجازت تو میں کسی بھی طرح نہیں دے سکتا ہوں. یہ تو بڑی ہی گھٹیا, بڑی انسانیت سوز حرکت ہوگی. وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا, واہ یار جیلانی, کمال کرتے ہو تم بھی. اس کی ضرورت ہی کیا ہے آخر؟ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ رقم لینے کے بعد ہم انہیں چھوڑ ہی دیں. ان کا کریا کرم تو ہمیں ضروری کرنا ہے. او یار, کیسی باتیں کرتے ہو؟ روپیہ بھی لوگے اور کریا کرم بھی ضرور کرو گے ان کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب تم مجھے بات کرنے دو اس سے, دیکھو میں کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تم بات کرو اس سے, لیکن ایک بات یاد رکھو, میں اسے چھوڑوں گا کسی بھی قیمت پر نہیں. ایسا کوئی وعدہ نہ کر لینا تم اس سے. اس کی تم فکر نہ کرو. ایسے بے ضمیر اور ننگے انسانیت لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہوتی. یہ خود بھی دوسروں کے ساتھ وعدے کر کے ان پر عمل نہیں کرتے. ان کے وعدے بھی فریبی ہوتے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ انہی جیسا سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میری نظر میں. ان کے سلسلے میں اخلاقیات کی دفعہ نہیں لگتی ہم پر. ہم واپس پلٹے تو نیچے پڑا ہوا ملک کسمسانے لگا تھا. خان نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لیتے ہوئے گلزمان سے کہا, اسے چھوڑ دو اور تم کو رسی وغیرہ تلاش کر کے ان دونوں کو باندھ لو اچھی طرح سے. اس کے بعد یہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے مذاکرات کریں گے. اب ان کی زندگی کا انحصار ان مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی پر ہے. گلزمان اسے چھوڑ کر الگ ہو گیا. میں نے ڈاکٹر سے کہا, ہمیں ایک مضبوط رسی دے دو. ڈاکٹر نے سہمی ہوئی نظروں سے اپنے دربان کو دیکھتے ہوئے کہا, کیوں میری جان کے دشمن ہو گئے ہو تم لوگ؟ میں اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکوں گا تمہاری. تمہیں جو کچھ کرنا ہے کہیں اور جا کر کرو. خدا کے لیے میری بربادی کا سامان نہ کرو. تو بہت ہی بزدل آدمی ہے. تجھے ڈاکٹر کس نے بنا دیا ہے؟ تجھے تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے, مگر جو کچھ تم کر رہے ہو یہاں, اس کے بعد یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. تم جانتے نہیں ہو انہیں. اگر انہوں نے یا ان کے کسی ساتھی نے تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں ان کے لیے زمین تنگ کر دوں گا. واسطہ نہیں پڑا کبھی پہلے ان کا مجھ سے, لیکن اتنا تو یہ جانتے ہی ہیں کہ ان کے پہلے سپلائر ڈاکٹر دھمن اور عالیہ کو میں نے ہی ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا. کیا کہا تم نے؟ ڈاکٹر دھمن کو تم نے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا؟ دربان حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا, تو کیا تم وہی ہو, وہی غلام جیلانی؟ ابھی جب تمہارے ساتھی نے نام لیا تھا تمہارا تو میں یہی سوچنے لگا تھا کہ یہ نام میں نے پہلے کہاں سنا ہے. ہاں بیٹا, میں وہی غلام جیلانی ہوں. تمہاری قسمت خراب ہے شاید کہ آج اس نے تمہیں میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے. نہیں, یہ قسمت کی خرابی نہیں, یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں تم سے ملا دیا. اب تم جو کچھ بھی مانگو گے ہم سے, ہم دینے کو تیار ہیں. تمہاری دوستی اور تعاون حاصل کرنے کے لیے تو ہمارے بڑے تمہارا ہر مطالبہ تسلیم کر لیں گے. دربان نے مسرور لہجے میں کہا. شاید اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب میں اس کی پیشکش قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا. اس نے اگر ایسا سوچا تھا میرے بارے میں تو یہ کچھ غلط بھی نہ تھا. اب تک میری جو شہرت اس تک پہنچی تھی اس کے پیش نظر تو اسے ایسی ہی توقعات وابستہ کر لینی چاہیے تھی میری ذات سے, اور ابھی میں خود بھی اسے اسی خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا. چنانچہ میں نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے ڈاکٹر سے کہا, ڈاکٹر, اپنے دل سے سارے وسوسے نکال دو اور جا کر گلزمان کو رسی تلاش کر کے دو کوئی مضبوط سی. بس اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی, جلدی کرو, ہری اپ. ڈاکٹر نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور سر جھٹک کر بولا, یہ برابر میں مریضوں والے کمرے میں ایک نائلون کی رسی الگنی کے طور پر بندھی ہے, اسے کھول کر لے جاؤ. خان نے اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے گلزمان سے کہا, ان لوگوں کا خیال رکھنا, میں خود جاتا ہوں, رسی لے کر ابھی آتا ہوں. گلزمان نے ریوالور نکال کر ان دونوں کو نشانے پہ لے لیا. خان دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر ادھر چلا گیا. ملک کو پوری طرح ہوش آ چکا تھا اور وہ بیٹھا ہوا آنکھیں پھاڑے زمین پر بے حرکت پڑے شاہ کو تک رہا تھا. پھر وہ دربان کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا, یہ کیا ہے؟ اسے کس نے مارا ہے؟ یہ زندہ ہے یا؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے تکنے لگا. دربان نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا, ارے ملک صاحب, کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ کون ہے؟ دیکھا نہیں آپ نے انہیں؟ یہ غلام جیلانی ہیں, لاہور والے غلام جیلانی, ڈاکٹر دھمن والے. ملک نے چونک کر مجھے دیکھا اور حیرانی سے بولا, کیا کہا؟ غلام جیلانی؟ یہ غلام جیلانی ہے؟ میں نے مذاقہ اڑانے والے انداز میں کہا, ہاں میں غلام جیلانی ہوں, اچھی طرح دیکھ کر پہچان لو مجھے. آئندہ ملاقات کے موقع پر کام آئے گی شناسائی تمہارے لیے. دوسروں کو بھی حلیہ بتا دینا میرا, تاکہ وہ بھی میرے راستے سے بچ کر نکل جایا کریں. دربان بولا, میں نے آپ کی اور اپنی جاں بخشی کے عوض انہیں ایک چھوٹی سی رقم کی پیشکش کی ہے, اگر یہ مان لے تو. اسی وقت خان ایک لمبی سی رسی لے کر واپس آ گیا. میں نے اسے دربان کو باندھنے کا اشارہ کیا. اس نے فوراً اسے جکڑ کے باندھنا شروع کر دیا. میں آگے بڑھ کر ملک کے پاس جا پہنچا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا, اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر میں نے اس کی رگیں احساس مسل ڈالی. میرے ہاتھ ہٹاتے وہ ایک بار پھر زمین پر اوند گیا. دربان اسے گرتے دیکھ کر حیرت سے بولا, ارے یہ ملک صاحب کو کیا ہوا؟ میں نے اس کے شانے پر پاؤں رکھ کر اسے لڑکا کر کروٹ کے بل کرتے ہوئے کہا,
یہ تو مرگی کا دورہ معلوم ہوتا ہے مجھے. کیا کہہ رہے ہو؟ پہلے تو کبھی ایسا دورہ نہیں پڑا انہیں. پہلے نہیں پڑا ہوگا لیکن آج پڑ گیا تو اب کیا کیا جائے. شاید آج ہی ابتدا ہوئی ہے اس کی. بہرحال ڈاکٹر تو موجود ہے ہی, دیکھ لے گا اسے بھی. ویسے سنا ہے جوتی سنگھانے سے دورہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. اس اثنا میں خان نے اسے اچھی طرح رسی سے جکڑ دیا تھا اور اس نے کوئی مزاحمت بھی نہیں کی تھی. وجہ اس کے سوا اس کی کوئی نہ تھی کہ اسے یہ جکڑ بند عارضی معلوم ہو رہے تھے. اسے کامل یقین یہ ہو چکا تھا کہ میں اس کے ذریعے کوئی بڑی رقم حاصل کرنے کے بعد اسے رہائی دے دوں گا, اور یہی بات وہ اس ملک کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی خود غرضی کا عالم یہ تھا کہ اس نے خون میں ڈوبے بے سود پڑے ہوئے شاہ کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی تھی اب تک. یوں لگتا تھا اس کے انداز سے کہ شاہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو کبھی. میں نے خان اور گل زمان سے کہا, اسے ادھر صوفے پر ڈال دو تاکہ یہ ہم سے بات چیت کر سکے ٹھیک سے. ان دونوں نے اسے اٹھا کر صوفے پر ڈال دیا. وہ مسکراتے ہوئے بولا, یارو تم نے تو مجھے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہنے دیا ہے. بیٹھنے لیٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم لیٹ کر زبان آسانی سے چلا سکتے ہو, کوئی دشواری نہیں ہوگی اس میں تمہیں, اور نہ ہی تمہارے دماغ میں کوئی خلل واقع ہوگا. اب یہ بتاؤ کہ وہ 10 لاکھ روپیہ جو تم دینے کی پیشکش کر رہے تھے, کیا واقعی اتنی رقم تم دے سکتے ہو, اور کیا اس وقت اتنی بڑی رقم تمہارے پاس ہے؟ خان کے بجائے میں نے پوچھا. ہاں, میں نے سلسلے میں کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے. یہ رقم میں اب بھی دینے کو تیار ہوں, لیکن اتنی بڑی رقم ہر وقت ساتھ لیے کون پھرتا ہے؟ پھر کی رقم کس طرح دے سکو گے تم ہمیں؟ یہ خیال رکھنا ہم روپیہ حاصل کیے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیں گے تمہیں. میں نے یہ کب کہا ہے تم سے کہ رقم لیے بغیر تم مجھے آزاد کر دو؟ پھر کیا صورت ہوگی اس کی وصولیابی کی اور تمہاری آزادی کی؟ کوئی ترکیب ہے تمہارے ذہن میں؟ کیوں نہیں, بہت آسان ترکیب ہے. اگر یہاں ٹیلی فون ہے تو اسے میرے پاس لاؤ یا مجھے فون کے پاس لے چلو. میں اپنے بڑوں کو تمہاری شرائط سے آگاہ کر دوں گا. یہ جاننے کے بعد کہ ہم لوگ تمہارے قبضے میں ہیں وہ ہر مطالبہ پورا کر دیں گے تمہارا. لیکن ٹیلی فون یہاں نہیں ہے, اور جہاں ہے ہم تمہیں اس جگہ لے جا نہیں سکتے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بتاؤ. وہ 1 منٹ خاموش رہا, پھر بولا, دوسرا ہے کہ کوئی ٹیپ ریکارڈر لے آؤ میرے پاس, میں اس میں ان کے لیے پیغام ریکارڈ کرا دوں گا, پھر تم خود فون کر کے انہیں وہ پیغام سنا دینا. میں نے ڈاکٹر سے کہا, کیوں بھائی ڈاکٹر, کوئی ٹیپ ریکارڈر مل سکتا ہے یہاں؟ مل تو جائے گا مگر مجھے اپنی رہائش گاہ تک جانا پڑے گا. کیا تم وہاں تک جانے کی اجازت دو گے مجھے؟ کیوں نہیں, اتنا تو اعتبار ہم تم پر کر ہی لیں گے, لیکن پھر بھی خان کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ. یہ پاسبان عقل کی طرح ساتھ ہوگا تمہارے تو شیطان تم پر قابو نہیں پا سکے گا. کیوں, ٹھیک کہا نا میں نے؟ ٹھیک ہے, پھر آؤ میرے ساتھ. وہ مردہ دلی سے بولا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف چل دیا. میں نے خان کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا, ویسے ایک ٹیلی فون یہاں بھی لگوا ہی لو ڈاکٹر. اب تم ہم جیسے لوگوں کی آمد و رفت ہوگی تو اکثر اس کی ضرورت پیش آتی رہے گی. اسے بھی ایک مستقل سلسلہ ہی سمجھو اب تم. ڈاکٹر نے جاتے جاتے پلٹ کر عجیب بے بسی اور بے چارگی کے انداز سے مجھے دیکھا, مگر کچھ کہے بغیر دوبارہ آگے بڑھ گیا.